बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं सीमी ज़वार काशान बसीरत के यूट्यूब चैनल पर आपसे मुखातिब हूँ और हम मिलकर पढ़ रहे हैं यहाँ पर जिस किताब को पिछली 8 रिकॉर्डिंग से पढ़ चुके हैं। यह है रिकॉर्डिंग नंबर 9। इस किताब का नाम है गरीब तूस, हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम विलादत से शहादत तक, जिसके मौलिफ आयतुल्लाह बाक़र शरीफ अलकरशी हैं और मुतरज्जिम अल्लामा अल्ताफ़ हुसैन कलाची हैं। आइए पार्ट 9 की रीडिंग का आगाज़ करते हैं पेज 147 से, और हेडिंग है इमाम अलैहिस्सलाम और ज़िंदान बगदाद। हारून रशीद ने अपने आमिल ईसा की दरख्वास्त मंजूर की और इमाम अलैहिस्सलाम को बगदाद में तलब किया, और यहाँ उसने इमाम अलैहिस्सलाम को फ़ज़ल बिन रबी के हवाले किया। फ़ज़ल ने फ़र्ज़ंद रसूल अलैहिस्सलाम को अपने घर में महबूस रखा। अमूमी ज़िंदान में आप अलैहिस्सलाम को नहीं भेजा था, क्योंकि वो इमाम अलैहिस्सलाम की इज़्ज़त व अज़मत और मकाम व मंजिलत से वाकिफ़ था। पेज 148। उसे मालूम था कि यहाँ बगदाद में इमाम अलैहिस्सलाम के चाहने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है। अगर उसने फ़र्ज़ंद अली अलैहिस्सलाम और बतूल सलामुल्लाह अलैहा पर सख्ती की तो हालात बिगड़ सकते हैं। जब इमाम अलैहिस्सलाम बगदाद आए तो यहाँ भी आप अलैहिस्सलाम के वही मामूलात थे जो बसरे के कैद खाने में थे। इब्ने रबी आप अलैहिस्सलाम की इबादत से बहुत ज़्यादा मुतासिर हुआ। अब्दुल्ला क़ज़वीनी की रिवायत है कि एक दफ़ा मैं फ़ज़ल बिन रबी के पास गया और अपने घर की छत पर बैठा था। उसने मुझे कहा कि मेरे करीब आओ। मैं उसके करीब हुआ और उसके बराबर बैठ गया। उसने मुझसे कहा मेरे घर में झांको। मैंने उसके घर में निगाह की। फ़ज़ल ने उससे पूछा तुझे मेरे घर में कुछ नज़र आया है? मैंने जवाब दिया कि हाँ, एक कपड़ा पड़ा हुआ देखा है। उसने मुझसे कहा गौर से देख। अब्दुल्ला कहता है कि मैंने गौर से देखा तो मैंने कहा कोई आदमी है जो सजदे की हालत में है। उसने कहा जानते हो ये कौन है? मैंने जवाब दिया नहीं। उसने कहा ये तुम्हारे आका व मौला हैं। अब्दुल्ला ने उससे कहा मेरे मौला कौन है? उसने कहा मेरे सामने अनजान बनने की कोशिश न करो। मैंने कहा मैं अनजान बनने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं नहीं जानता कि मेरे मौला कौन है। उसने कहा ये अबुल हसन मूसा अलैहिस्सलाम बिन जाफ़र अलैहिस्सलाम हैं। ये अब्दुल्ला क़ज़वीनी हज़रत इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम के पैरोकार थे। उसके बाद फ़ज़ल ने अब्दुल्ला को इमाम अलैहिस्सलाम की इबादत का हाल सुनाया। अब्दुल्ला ने कहा मैंने शबाना रोज़ इमाम अलैहिस्सलाम को इसी हाल में देखा है जो मैंने तुझे अभी बताया है। मूसा अलैहिस्सलाम बिन जाफ़र अलैहिस्सलाम नमाज सुबह अदा करते हैं, उसके बाद एक साथ ताक़ीबात नमाज पढ़ते रहते हैं यहाँ तक कि सूरज तुलू करता है, फिर एक तुलानी सजदा करते हैं जो ज़वाल शम्स तक बाकी रहता है। पेज 149। उसके बाद बग़ैर तजदीद वज़ू नमाज ज़ोहर अदा करते हैं, क्योंकि उस तुलानी सजदे में आपको नींद आती है और ना ऊँग। नमाज ज़ोहर के बाद नवाफिल पढ़ते रहते हैं। फिर जब नमाज असर का वक्त होता है तो नमाज असर पढ़ते हैं। फिर उसके बाद नवाफिल का सिलसिला जारी रहता है। बाद अज़ ग़ुरूब शम्स नमाज मग़रिब और इशा पढ़ते हैं, फिर रोज़ा रखते हैं। उसके बाद तजदीद वज़ू करते हैं, फिर सजदा करते हैं। कुछ देर बाद सर सजदे से उठाते हैं और हल्की नींद सो जाते हैं। कुछ देर सोने के बाद वज़ू करते हैं। तुलुए सुबह सादिक तक इबादत में मसरूफ़ रहते हैं। मुझे मालूम नहीं कि ग़ुलाम कहता है कि क्या अब सुबह हो गई है। नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा है कि फ़ज़ल बिन रबी ने कहा कि इमाम अलैहिस्सलाम को मेरे पास साल होने वाला है। आप अलैहिस्सलाम के मामूलात पहले दिन से जारी हैं, उनमें कभी कोई फ़र्क नहीं आया। जी हाँ, ऐसा क्यों ना हो, क्योंकि आप अलैहिस्सलाम इमामुल मुत्तक़ीन हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम के क़ल्ब मुबारक पर अपनी मोहब्बत की मोहर लगा दी थी, इसलिए उनका काम अल्लाह की अताअत और बंदगी था। ऐसी बंदगी जिससे कायनात लरज़ जाती थी, तो उसे देखकर दिल कैसे न लर्जें, चाहे वो कीना व बुग़्ज़ की कांटेदार झाड़ियों की आमाजगाह हों। नेक्स्ट पैराग्राफ है कि जब अब्दुल्ला बिन फ़ज़ल की ये हालत देखी कि उसके अंदर खुदा का खौफ पैदा हो गया है और वो इमाम अलैहिस्सलाम के मामले में हारून की अताअत नहीं करना चाहता और इमाम अलैहिस्सलाम को आज़ाद करना चाहता है, तो फ़ज़ल से कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से डरो, ख्याल रखो तुमसे कोई ऐसा जुर्म ना होने पाए कि जिससे नेमतों का ज़वाल हो जाता है, और तुम अच्छी तरह जानते हो जब कोई जुल्म होता है तो इलाही नेमतें उससे ज़ाइल हो जाती हैं। फ़ज़ल ने अब्दुल्ला की बात की तायीद की, कहा तुमने ठीक कहा है, लेकिन तुम्हें मालूम होना चाहिए कि हारून ने मेरी तरफ मुतअद्दिद मरतबा अपने कासिद भेजे कि मैं उन्हें कत्ल कर दूं, लेकिन मैंने हर दफ़ा इनकार किया। और यहाँ पर है किताब का हवाला हयात इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम। और अब हम आ गए पेज नंबर 150 पर। लिखा है फ़ज़ल बिन रबी ने अल्लाह की नाराज़ी से बचने के लिए इमाम अलैहिस्सलाम के कत्ल करने में हाथ नहीं डाला था और अपनी आखिरत को बचाने की कोशिश की थी। अब नेक्स्ट हेडिंग है हज़रत इमाम अली रज़ा अलैहिस्सलाम की नसे इमामत।
حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے بڑے فرزند حضرت علی رضا علیہ السلام کے بارے میں فرمایا تھا کہ یہ شیعت کے عالم اور امت کے مرجع ہیں۔ دوران قید آپ علیہ السلام نے خطوط جاری کیے تھے، ان خطوط کی تحریر یہ تھی، انورٹڈ کاما کہ میرے بعد امام علیہ السلام میرے بڑے فرزند ہیں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب حیات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، یہاں پر کوئی حوالے کے ساتھ کوئی صفحہ یا جلد نہیں لکھی ہوئی ہے۔ نیکسٹ آگے چلتے ہیں، لکھا ہے فرزند رسول علیہ السلام نے مکتب تشیع کے ذمہ داران کو اس امر سے آگاہ کر دیا تھا کہ میرے بعد امامت کے وارث حضرت امام علی رضا علیہ السلام ہیں۔ ان بزرگواروں کی تفصیل درج ذیل ہے، اور یہ بھی میں ساتھ ساتھ بتاتی چلوں کہ یہ ٹوٹل 12 بزرگواروں کے نام ہیں اور جن کے بارے میں ہم جانیں گے۔ آئیے سب سے پہلے نمبر 1 پہ لکھا ہے محمد بن اسماعیل۔ محمد بن اسماعیل ہاشمی سے مروی ہے۔ ایک دفعہ میں حضرت امام ابو الحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ السلام نے اپنی طبیعت کی ناسازی کی شکایت کی۔ میں نے عرض کیا، اللہ رب العزت آپ علیہ السلام کا سایہ ہمارے سروں پر قائم رکھے۔ ہاں، یہ دنیا فانی ہے، اس صورت میں آپ علیہ السلام کے جانشین کون ہیں؟ یہاں پر سوال یا نشان ہے۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے فرزند علی علیہ السلام ہیں، ان کی کتاب میری کتاب ہے، وہ میرے وصی ہیں اور میرے بعد میرے خلیفہ ہیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب کشف الغمہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 88۔ دوسرے نمبر پہ جو ان بزرگوار کا نام ہے وہ ہے علی بن یقطین، یہ قاف تو یہ نون۔ لکھا ہے کہ علی بن یقطین سے روایت ہے کہ میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں موجود تھا، وہاں آپ علیہ السلام کے فرزند علی بن موسیٰ رضا علیہ السلام بھی موجود تھے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ میرے فرزند علی علیہ السلام میری اولاد کے سردار ہیں، ان کی کنیت وہی ہے جو میری ہے۔ اور حشام بن سالم بھی اس مجلس میں موجود تھے۔ اس نے اپنی پیشانی پر تماچا رسید کیا اور کہا، انا للہ، اور واللہ آپ علیہ السلام اپنی رحلت کی خبر دے رہے ہیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب کشف الغمہ، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 88 کا۔ ہم کتاب کے پیج 151 پہ آ گئے ہیں۔ تیسرے نمبر پہ جو نام ہے جن بزرگوار کا وہ ہے نعیم بن قابوس۔ لکھا ہے نعیم بن قابوس نے کہا کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے فرمایا، میرے بڑے فرزند علی علیہ السلام میرے جانشین ہیں۔ آپ علیہ السلام کتاب الجفر اور الجامعہ کو پڑھ کر نتیجہ نکالتے ہیں، یہ منزل و مقام اسے ملتا ہے جو نبی ہو یا وصی ہو۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب نفس المصدر، اور یہاں پہ کوئی صفحہ نمبر یا جلد نمبر نہیں لکھا ہے۔ چوتھے نمبر پہ جن بزرگوار کا نام ہے وہ ہے داؤد بن کثیر۔ داؤد بن کثیر الرقی، الف لام ر قاف چھوٹی ہے، کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے حضرت امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے کہا کہ میں آپ علیہ السلام پر قربان جاؤں، میں بوڑھا ہو چکا ہوں، میرا ہاتھ تھامیں اور جہنم کی آگ سے نجات دلائیں، یہ بتائیں کہ آپ علیہ السلام کے بعد امامت کس کے پاس ہوگی؟ امام علیہ السلام نے اپنے فرزند امام ابو الحسن رضا علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا، انورٹڈ کاما، میرے بعد تمہارے امام علیہ السلام یہ ہیں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب الفصول المہمہ، صفحہ نمبر 225۔ پانچویں نمبر پہ بزرگ کا نام ہے سلیمان بن حفص، سواد، سلیمان بن حفص المروزی، الف لام میم ر واو زے چھوٹی ہے، سے روایت ہے کہ میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے پاس آیا، میں نے ارادہ کیا کہ آپ علیہ السلام کے بعد حجت کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے میری طرف دیکھا اور فرمایا، اے سلیمان، میرے بیٹے علی علیہ السلام میرے بعد امام ہیں، وہ میرے وصی اور خلیفہ ہیں، وہ میرے تمام بیٹوں سے افضل ہیں، اگر تم میرے بعد زندہ رہو تو میرے ماننے والوں کے پاس اس امر کی گواہی دینا، جو آدمی پوچھے تو بتا دینا کہ امام وقت علی علیہ السلام بن موسیٰ رضا ہیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب عیون اخبار الرضا علیہ السلام، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 26۔ اور اب آئیے پیج 152 پر آ گئے ہیں، اور چھٹے نمبر پہ جن بزرگوار کا نام ہے وہ ہے عبداللہ ہاشمی۔ عبداللہ ہاشمی سے روایت ہے کہ ہم 60 آدمی روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر موجود تھے، جن میں کچھ ہمارے خاندان کے افراد تھے اور کچھ ہمارے دوست تھے، کہ اتنے تک وہاں حضرت ابو ابراہیم موسیٰ بن جعفر علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت امام علی رضا علیہ السلام کا ہاتھ آپ علیہ السلام کے ہاتھ میں تھا۔ آپ علیہ السلام نے ہم سے فرمایا کہ تم جانتے ہو کہ میں کون ہوں؟ ہم سب نے جواب دیا، آپ علیہ السلام ہمارے سید و سردار اور آقا و مولا ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم میرا نام لو اور میرا نسب بیان کرو۔ ہم نے کہا، آپ علیہ السلام موسیٰ بن جعفر بن محمد علیہ السلام ہیں۔ پھر امام علیہ السلام نے اپنے فرزند کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، یہ کون ہیں؟ ہم نے کہا، یہ علی علیہ السلام بن موسیٰ علیہ السلام بن جعفر علیہ السلام بن محمد علیہ السلام ہیں۔ آپ علیہ
السلام نے فرمایا گواہ رہنا یہ میری زندگی میں میرے وکیل ہیں اور میری رحلت کے بعد میرے وصی ہیں۔ اور یہاں پر ہے حوالہ کتاب عیون اخبار الرضا علیہ السلام، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 26 اور 27۔ اور اب آئیے 7 نمبر پہ جن بزرگوار کا نام ہے عبداللہ بن مرحوم۔ عبداللہ بن مرحوم سے روایت ہے کہ میں بصرہ سے نکلا تاکہ مدینہ منورہ پہنچوں۔ راستے میں ابو ابراہیم موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ہارون کے آدمی آپ علیہ السلام کو گرفتار کر کے بصرے کی طرف لے جا رہے تھے۔ میں نے وہاں آپ علیہ السلام سے ملاقات کی تو آپ علیہ السلام نے کچھ خطوط میرے حوالے کیے کہ انہیں مدینہ لے جانا۔ میں نے پوچھا میں قربان جاؤں یہ خطوط کس کے حوالے کرنے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا میرے بیٹے علی علیہ السلام کے حوالے کرنا، وہ میرے وصی اور میرے امر کے قائم کرنے والے ہیں اور وہ میری تمام اولاد سے بہتر و برتر ہیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے نفس المصدر، الف لام میم صاد دال رے۔ اور اب ہم آ گئے ہیں پیج 153 پر، اور یہاں پر 8ویں نمبر پہ جن بزرگوار کا نام ہے وہ ہیں عبداللہ بن حرس ہیرے سے۔ عبداللہ بن حرس نے کہا ابو ابراہیم علیہ السلام نے ہماری طرف پیغام بھیجا۔ جب ہم آپ علیہ السلام کے پاس جمع ہوئے تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کیا تمہیں معلوم ہے کہ میں نے تمہیں یہاں کیوں جمع کیا ہے؟ ہم نے کہا نہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم گواہ رہنا کہ یہ بیٹے علی علیہ السلام میرے وصی ہیں اور میرے خلیفہ ہیں۔ اگر میں نے کسی کا قرض دینا ہے تو ان سے لینا، اگر میں نے کسی سے کوئی وعدہ کیا ہے تو یہ پورا کریں گے، اور جس نے لازمی طور پر مجھ سے ملاقات کرنی ہے تو وہ میرے فرزند کے خط کے ذریعے سے ملاقات کرے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب عیون اخبار الرضا علیہ السلام، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 26 اور 27۔ 9 نمبر پہ بزرگوار کا نام ہے حیدر بن ایوب۔ حیدر بن ایوب سے مروی ہے کہ ہم مدینہ منورہ کے مقام قبا میں تھے، وہاں محمد بن زید بن علی مقیم تھے۔ کچھ دیر بعد محمد بن زید بن علی ہمارے پاس آئے۔ وہ عام طور پر اس وقت سے پہلے آیا کرتے تھے۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ ہم آپ پر قربان ہو جائیں، تاخیر سے کیوں آئے ہیں؟ انہوں نے کہا آج ابو ابراہیم موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے علی و بطول علیہ السلام کی اولاد میں سے 17 افراد کو بلایا اور ہمیں بلا کر اپنے فرزند علی رضا علیہ السلام کی امامت کی وصیت اور وکالت پر گواہ بنایا کہ وہ ان کے فرزند ان کی زندگی میں ان کے وکیل ہیں اور رحلت کے بعد وہ ان کے وصی و جانشین ہیں۔ ہم سب کی موجودگی میں آپ علیہ السلام نے یہ امر جاری کیا۔ نیکسٹ پیراگراف میں کہ پھر محمد بن زید نے کہا کہ حیدر خدا کی قسم حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے آج سے انہیں امام مقرر کر دیا ہے اور ان کے مکتب کے پیرو ان کی امامت کا اعتقاد رکھیں گے۔ یہ سن کر حیدر بن ایوب نے کہا نہیں، ہم بقیت اللہ کی امامت کو تسلیم کریں گے۔ ان کے سامنے امام علی رضا علیہ السلام کی امامت کی کیا حیثیت ہے؟ اچھا یہاں پہ جب لکھا ہے نا کہ ان کے سامنے میں بریکٹ لکھا ہوا ہے، بریکٹ میں لکھا ہے پہلے امام اور اس کے بعد لکھا ہے علی رضا علیہ السلام کی امامت کی کیا حیثیت ہے؟ محمد بن زید نے کہا جب امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے انہیں اپنا وصی مقرر کر دیا ہے تو وہ وقت کے امام ہیں، انہیں امام تسلیم کرنا ہوگا اور وہ امام علیہ السلام ہیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب عیون اخبار الرضا، صفحہ اور جلد کچھ نہیں لکھی ہوئی یہاں پر۔ اور ہم آ گئے ہیں کتاب کے پیج 154 پہ۔ 10ویں نمبر پہ بزرگوار کا نام ہے حسین بن بشیر۔ لکھا ہے حسین بن بشیر سے مروی ہے کہ ابو الحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے اپنے فرزند علی علیہ السلام کو اس طرح اپنا قائم مقام بنایا جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوم غدیر حضرت امام علی علیہ السلام کو اپنا جانشین بنایا تھا۔ آپ علیہ السلام نے کہا اے اہل مدینہ یا اے اہل مسجد، یہ میرے بعد میرے وصی ہیں۔ اور حوالہ ہے کتاب نفس المصدر، یہاں پہ بھی کوئی صفحہ یا کوئی جلد نہیں لکھی ہے۔ 11ویں نمبر پہ بزرگوار کا نام ہے جعفر بن خلف خیلام فے۔ جعفر بن خلف نے کہا میں نے ابو الحسن موسیٰ بن جعفر علیہ السلام سے سنا، آپ علیہ السلام نے فرمایا انسان کی سعادت میں سے ہے کہ وہ اپنی موت سے پہلے اپنا جانشین مقرر کرے۔ اللہ رب العزت نے مجھے اس فرزند کی شکل میں اپنا جانشین دکھایا۔ آپ علیہ السلام نے اشارہ کیا تھا کہ یعنی کہ امام علی رضا علیہ السلام کی شکل میں۔ اور یہ ہے حوالہ کتاب عیون اخبار الرضا، یہاں پر جلد لکھی ہوئی ہے، جلد 1 اور صفحہ نمبر 30۔ اور آخری نام جن بزرگوار کا ہے 12، میں نے بتایا تھا 12 ہیں ٹوٹل۔ 12ویں نمبر پہ نام ہے نصر بن قابوس، نون سواد رے، نصر بن قابوس۔ محمد بن سنان سے روایت ہے کہ میں حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ یہ اس زمانے کی بات ہے کہ ابھی آپ علیہ السلام مدینہ منورہ میں تھے، ہارون نے ابھی آپ علیہ السلام کو گرفتار نہیں کیا تھا۔ پھر اگلے سال آپ علیہ
السلام کو مدینے سے بصرہ کی طرف لے جایا گیا۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے فرزند علی رضا علیہ السلام آپ علیہ السلام کے پاس بیٹھے تھے۔ امام علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا اے محمد، میں نے لبیک کہا۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس سال ایک عظیم حادثہ ہوگا تو اس وقت صبر کرنا اور جزا و فضا جیم زے عین فیض عین نہ کرنا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنا سر اقدس زمین کی طرف جھکایا اور اپنے ہاتھ سے زمین پر لکیریں کھینچنے لگا، پھر سر کو بلند کیا اور میری طرف دیکھا اور فرمایا کہ انورٹڈ کامہ ترجمہ پڑھ رہی ہوں کہ اللہ تعالیٰ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے اور اللہ جو چاہتا ہے وہی کرتا ہے۔ انورٹڈ کامہ یہاں کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے کہ میں نے عرض کیا کیا ہونے والا ہے؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ جس نے میرے اس فرزند کے حق میں ظلم کیا اور میرے بعد ان کی امامت کا انکار کیا، ایسے ہے جیسے کہ اس نے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد حضرت علی علیہ السلام کے حق اور آپ کی امامت کا انکار کیا۔ اور یہاں پر صفحہ نمبر بتاتی چلوں، پیج 155 پہ ہم آ گئے ہیں۔ جی ہم آگے پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حق اور امامت آپ کی امامت کا انکار کیا۔ پھر لکھا ہے کہ سنان کہتے ہیں کہ میں سمجھ گیا کہ امام علیہ السلام اپنی رحلت کی خبر دے رہے ہیں اور اپنے فرزند کی امامت کا تعین کر رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا واللہ اگر میں زندہ رہا تو میں ان کی اطاعت کروں گا اور انہیں اپنا امام تسلیم کروں گا۔ اے میرے آقا، میں گواہی دیتا ہوں یہ آپ علیہ السلام کے بعد مخلوق پر اللہ کی حجت ہیں اور اس کے دین کے ہادی اور دائی ہیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اے محمد، اللہ رب العزت تجھے طویل عمر عطا کرے گا، تم لوگوں کو ان کی اور ان کے بعد ان کے قائم مقام کی امامت کی دعوت دو گے۔ میں نے عرض کیا میں آپ علیہ السلام پر قربان ہو جاؤں، ان کا قائم مقام کون ہوگا؟ تو امام علیہ السلام نے فرمایا ان کے فرزند محمد تقی علیہ السلام ان کے جانشین ہوں گے۔ میں نے عرض کیا میں راضی ہوں اور سر تسلیم خم کرتا ہوں۔ فرزند رسول علیہ السلام نے فرمایا جی ہاں، میں نے امیر المومنین علی علیہ السلام کی کتاب میں تیرے متعلق پڑھا ہے کہ تمہارا ہمارے شیعوں میں وہی مقام ہے جو تیرہ و تاریک رات میں بجلی کا ہوتا ہے۔ نیکسٹ پیراگراف ہے۔ آپ علیہ السلام نے مزید فرمایا اے محمد، مفضل بھی ہمارا دوست اور ہمدرد ہے، ہمیں سکھ و چین دینے والا ہے، لیکن تمہارا درجہ اس سے بڑھ کر ہے، تم ہمارے لیے بہت زیادہ راحت کا سامان کرتے ہو، دوزخ تم پر حرام ہے کہ وہ تمہیں مس کرے۔ اب یہاں پر حوالہ ہے کتاب عیون اخبار رضا علیہ السلام، جلد نمبر 1 صفحہ 32 اور 33۔ ہم آ گئے ہیں کتاب کے پیج نمبر 156 پر۔ لکھا ہے کہ جی ہاں، یہ وہ بعض نصوص ہیں جو حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت امام علی رضا علیہ السلام کی امامت کے لیے جاری کی تھیں تاکہ لوگ امامت کو ان کی ذات میں موقوف نہ سمجھیں۔ آپ علیہ السلام نے لوگوں کے شبہات دور کرنے کے لیے اپنی زندگی میں یہ اہتمام کر دیا تھا تاکہ ان کے بعد فرقہ واقفیہ پیدا نہ ہو۔ فرقہ واقفیہ جی یہ لکھا ہے پیدا نہ ہو۔ امام علیہ السلام نے لوگوں کو فرقہ بندی اور انتشار سے ڈرایا تھا کہ وہ کہیں اپنی دنیا اور آخرت برباد نہ کر بیٹھیں۔ اور یہاں پر یہ جو گفتگو جو چل رہی تھی وہ ختم ہوئی کیونکہ اب نئی ہیڈنگ ہے، اور ہیڈنگ ہے امام علیہ السلام کی وصیت۔ آئیے مل کر وصیت پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت امام رضا علیہ السلام کے لیے وصیت کی کہ وہ ان کے بعد امام علیہ السلام ہیں۔ امام علیہ السلام نے 2 وصیتیں کی تھیں اور اس میں ساتھ ساتھ یہ لکھا ہے کہ جن میں سے ایک وصیت صدقات کی ولایت پر مشتمل تھی کہ وہ ان کے تمام امور خاصہ اور عامہ کے نائب ہیں اور ان کی تمام اولاد ان کی اتباع میں رہے گی اور ان کی زندگی کے تمام امور کے فیصلے امام رضا علیہ السلام کریں گے۔ پھر لکھا ہے نیکسٹ پیراگراف میں کہ امام علیہ السلام نے اس وصیت نامے میں یہ بھی لکھا تھا کہ ان کی بیٹیوں کے رشتے بھی امام رضا علیہ السلام طے کریں گے کیونکہ اس سلسلے میں ان کا فیصلہ ہر صورت مناسب رہے گا، چنانچہ ضروری ہے کہ ان کی شہزادیوں کے رشتے وہاں ہوں جو مومن اور متقی ہوں اور مقام و منزلت میں بلندی رکھتے ہوں۔ جہاں تک دوسری وصیت کی بات ہے تو ہم نے اسے اپنی کتاب حیات انورٹڈ کامہ میں کتاب کا نام ہے حیات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام انورٹڈ کامہ کلوز، اس میں ذکر کر دیا ہے۔ یہاں نقل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ بھی میرے لیے مناسب نہیں کہ جسے ایک واقع ایک دفعہ بیان کر دیا ہے اسے دوبارہ بیان کروں۔ اب یہاں پر یہ ختم ہو گیا کیونکہ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے زندان سندی بن شاہق۔ لکھا ہے زے نون دال الف نون، اس کے بعد زیر ہے زندان سین نون دال چھوٹی ہے بے نون بن شین الف ہے کاف شاہق۔ لکھا ہے ہارون رشید نے فرزند رسول علیہ السلام کو شیطان زمانہ
ستم پیشہ اور درندہ صفت انسان کے حوالے کر دیا، جس کا نام سندی بن شاہک تھا۔ یہ قساوت قاف سین الف واو تے، یہ قساوت قلبی اور سنگ دلی میں عالمی شہرت رکھتا تھا، برائیوں کا مجموعہ، منکر آخرت اور اللہ کی رحمت سے مایوس تھا۔ اس سے جس قدر ممکن ہوا امام علیہ السلام پر مظالم ڈھائے۔ اس نے فرزند رسول علیہ السلام کے خورد و نوش کی اشیاء میں کمی کر دی تھی تاکہ امام علیہ السلام جسمانی طور پر کمزور ہو کر علیل ہو جائیں۔ سندی کے مظالم کی داستان طویل ہے۔ اس ظالم نے لوہے کے زنجیر بنوائے اور امام علیہ السلام کو پہنا دیے۔ مورخین نے لکھا ہے کہ ان زنجیروں کا وزن 30 رطل تھا، رے توئے لام۔ ہم آ گئے کتاب کے پیج 157 پہ، لکھا ہے اس ربانی انسان کے عبادی عین بے الف دال چھوٹی ہے عبادی معمولات میں کوئی فرق نہ آیا۔ آپ علیہ السلام دن کو روزے سے ہوتے اور آپ علیہ السلام کی رات نوافل، تلاوت قرآن، اللہ رب العزت کی تسبیح و تقدیس کا بیان ہوتا تھا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے نامہ امام علیہ السلام بنام ہارون۔ فرزند رسول علیہ السلام حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے ایک خط لکھا تھا جس میں آپ علیہ السلام نے اظہار ناراضگی کیا تھا۔ اس خط کی عبارت یہ ہے، انورٹڈ کاما، ہارون اس قید ستم میں میری زندگی کے شب و روز ابتلا و آزمائش سے دوچار ہیں، تیرے دن رات سکھ چین اور استراحت سے ہمکنار ہیں۔ آخر ایک دن میری آزمائشیں ختم ہو جائیں گی اور تیری آزمائشوں اور تیرے مصائب کا آغاز ہوگا، اور یہ وہ دن ہوگا جو ختم نہیں ہوگا۔ اس دن اہل باطل بدترین خسارے میں ہوں گے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب البدایہ والنہایہ جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 183۔ جی ہاں، اس خط کا لفظ لفظ اس درد کی منادی ہے جس سے فرزند علی و بطول علیہ السلام دو چار تھے۔ زندان کی چار دیواری ہو اور پھر زنجیر پڑے ہوئے ہوں، یہ وہ مصیبت، رنج، حزن اور دکھ و تکلیف ہے کہ جس کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ امام جانتے تھے کہ ان کے اس خط سے ہارون کے مظالم بڑھیں گے اور ان میں کمی نہ ہوگی، یعنی امام علیہ السلام نے یہ خط لکھ کر ایک طرف اپنے مصائب کا اظہار کیا تھا اور دوسری طرف ہارون عباسی کے انجام کا اعلان کیا تھا کہ میرے درد و الام ختم ہو جائیں گے لیکن تیرے درد و الام ابدی و سرمدی ہیں، کیونکہ تو باغی اور طاغی ہے، تو نے ایک دن اللہ رب العزت کے حضور پیش ہونا ہے، تو اس کی سزا سے نہیں بچ سکے گا۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ ہارون نے سندی بن شاہک یا اپنے کسی دوسرے ملازم کو حکم دیا کہ کسی طریقے سے امام علیہ السلام کو زہر دے کر قتل کر دے۔ روایت ہے کہ سندی نے تازہ کھجوروں میں زہر شامل کیا اور امام علیہ السلام کو ان کے تناول کرنے پر مجبور کیا۔ امام علیہ السلام نے 1-2 دانے کھجور کے تناول کیے اور کھجوروں کے برتن کو اپنے سر سے دور کر دیا۔ سندی نے کہا مزید تناول کیجیے۔ امام علیہ السلام نے لمحہ بھر کے لیے اس کی طرف دیکھا اور فرمایا کہ تیری خواہش پوری ہو گئی ہے۔ اور یہ ہے حوالہ کتاب حیات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 499 اور 500۔ اور اب ہم آگئے ہیں اس کتاب کے پیج نمبر 158 پر۔ زہر نے امام علیہ السلام کے مقدس جسم پر اثر کرنا شروع کر دیا اور آپ علیہ السلام نے تڑپنا شروع کر دیا۔ جسم نڈھال ہونے لگا اور درد و کر بڑھنے لگا۔ سندی کے سنگ دل ملازمین نے آپ علیہ السلام کو اپنے گھیرے میں لے لیا۔ سندی نے ان سب کو روک دیا تھا کہ امام علیہ السلام کے سکون کے لیے کوئی اقدام نہ کیا جائے تاکہ آپ علیہ السلام جلد از جلد اس دنیا سے رخصت ہو جائیں۔ اس حالت میں گھر سے بے گھر، وطن اور اہل خانہ سے دور عالم مسافرت میں امام علیہ السلام پر جو گزری وہ امام علیہ السلام کو ہی معلوم ہے۔ آپ علیہ السلام بستر پر پہلو بدلتے تھے، کبھی اس پہلو پر کبھی اس پہلو پر اٹھتے اور پھر لیٹ جاتے۔ جوں جوں زہر کا اثر بڑھ رہا تھا اس قدر دردوں میں اضافہ ہو رہا تھا اور آپ علیہ السلام کا جگر کباب ہو رہا تھا۔ اس دوران سندی بن شاہک کی گستاخیاں بڑھ گئی تھیں اور وہ تکلیف اس تکلیف پر بھاری تھی۔ آپ علیہ السلام چاہتے تھے کہ فوراً رفیق اعلیٰ کے حضور پہنچیں۔ زہر نے امام علیہ السلام کے تمام بدن میں اثر کر دیا تھا۔ آپ علیہ السلام کے جسم اقدس کا رنگ بدل رہا تھا، کرب کی انتہا تھی۔ اس دوران آپ علیہ السلام نے سندی کو بلایا اور اس سے فرمایا کہ ان کا خادم خاص عباس بن محمد کے محلے میں موجود ہے، وہ اسے اپنے پاس بلائے اور وہ میرے کفن دفن کا انتظام کرے گا۔ سندی نے کہا اگر اجازت ہے تو وہ یہ انتظامات کر لے گا۔ امام علیہ السلام نے انکار کیا اور فرمایا کہ ہماری خواتین کا حق مہر، ہماری مادی و عبادی عین بے الف دال چھوٹی عبادی تصرفات اور تجہیز و تکفین کے امور ہمارے اپنے اموال سے اٹھتے ہیں۔ اور یہاں پر حوالہ
حوالہ ہے مقاتل طالبین صفحہ نمبر 504۔ اور اب ہم آگے ہیں پیج 159 پہ لکھا ہے میرے پاس کفن موجود ہے۔ سندی نے آپ علیہ السلام کے خادم کو وہاں بلوا لیا اور اسے کہا کہ اپنے آقا کے کفن دفن کا انتظام تم نے کرنا ہے۔ ادھر فرزند رسول علیہ السلام کی طبیعت کی ناسازی میں اضافہ ہونے لگا۔ آپ علیہ السلام نے مسیب بن زہرہ کو اپنے پاس بلایا اور اس سے فرمایا کہ مجھ پر نگاہ رکھنا، میرا زرد رنگ ہوگا، پھر سرخ اور آخر میں سبز ہوگا اور میں پانی مانگوں گا، یہ میرا آخری وقت ہوگا۔ اس وقت طاغیہ ہارون کو میری شہادت کی خبر دے دینا۔ مسیب کا کہنا ہے کہ اس کے بعد میری نظریں امام علیہ السلام کے چہرہ اقدس پر موقوف تھیں۔ آپ علیہ السلام نے تھوڑی دیر بعد پانی طلب کیا اور مجھ سے فرمایا کہ یہ رجس سندی بن شاہک سمجھتا ہے کہ وہ میرے غسل، کفن اور دفن کا انتظام کرے گا۔ نہیں، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، وہ میری تجہیز و تکفین اور تدفین نہیں کر سکتا، اور جب مجھے مقبرہ قریش میں لایا جائے تو وہاں میری لحد بنانا اور اس میں دفن کرنا۔ میری قبر کو 4 انگلیوں کے برابر سطح زمین سے بلند رکھنا۔ میری قبر کی خاک کو بطور تبرک نہ لینا، صرف اور صرف میرے دادا حضرت امام حسین علیہ السلام کی قبر کی خاک کو بطور تبرک لیا جا سکتا ہے، کیونکہ اللہ رب العزت نے ان کی قبر کی خاک کو ہمارے شیعوں اور ہمارے اولیاء کے لیے شفا قرار دیا ہے، باقی قبور کی خاک کو ہم پر حرام ہے۔ مسیب سے مروی ہے کہ اس دوران میں نے آپ علیہ السلام کے پاس کسی فرد کو دیکھا تو وہ میرے خیال کے مطابق میرے آقا علی رضا علیہ السلام تھے۔ وہ ابھی شباب کی دہلیز پر تھے۔ میں نے ان سے بات کرنے کا ارادہ کیا تو میرے آقا و مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے سختی سے کہا کہ کیا میں نے تمہیں نہیں روکا تھا؟ پھر وہ شخصیت غائب ہو گئی۔ جب میں امام علیہ السلام کی طرف متوجہ ہوا تو دیکھا تو ان کی مقدس روح اعلیٰ علیین کی طرف پرواز کر گئی تھی۔ میں فوراً ہارون کے پاس گیا اور اسے امام علیہ السلام کی شہادت کی خبر دی۔ امام علیہ السلام کی مقدس روح نے اس دنیا کو چھوڑا اور اپنے عظیم خالق کی طرف بلند ہوئی۔ رحمان کے ملائکہ آگے بڑھے اور جنت کے پھولوں کے گلدستے پیش کیے، اور انبیاء علیہ السلام اور اوصیاء علیہ السلام، ابرار و اخیار کی ارواح نے اس مقدس روح کا استقبال کیا۔ انورٹڈ کامہ میں لکھا ہے میرے آقا اے علی رضا علیہ السلام کے بابا، اب آپ خلد بری کی طرف پرواز کر گئے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے حق رسالت ادا کر دیا ہے، اللہ کی زمین پر کلمہ اللہ کو بلند کیا، مظلوموں، محروموں اور مستضعفین کے حقوق کی آواز بلند کی، طاغوتوں، سرکشوں اور ظالم فرعونوں کے خلاف اعلان جہاد کیا۔ اے رضا علیہ السلام کے بابا، آپ علیہ السلام کی شہادت سے اسلام اور مسلمانوں پر بڑی مصیبت آن پڑی ہے۔ اے میرے امام علیہ السلام، آپ علیہ السلام نے اپنے زمانے کے ظالم حکمران کے ہاتھوں کتنے مصائب برداشت کیے۔ اس نے آپ علیہ السلام کو زندان کی تاریک کوٹری میں بند کر دیا تھا، آپ علیہ السلام پر زندگی تنگ کر دی تھی۔ وہ آپ علیہ السلام کی اور آپ علیہ السلام کی اولاد اور عقیدت مندوں کے درمیان حائل ہو گیا تھا، کیونکہ آپ علیہ السلام نے اسے ظلم کرنے سے روکا تھا اور اس سیاست سے روکا تھا کہ جس کی بنیاد مسلمانوں کے اموال کے سرقے پر سینر قافے پر رکھی گئی تھی۔ آپ علیہ السلام نے اپنے دور کے ظالم حکمرانوں سے کہا تھا کہ بیت المال مسلمانوں کا مال ہے، تمہاری لذت و عیاشی کے لیے نہیں ہے۔ اے میرے آقا، آپ علیہ السلام پر اللہ کی طرف سے صبح و شام کروڑوں بار سلام ہو، اللہ کی رحمت نازل ہو کہ جس دن آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی اور جس دن آپ علیہ السلام کو شہید کیا گیا اور پھر جس دن آپ علیہ السلام کو دوبارہ اس وجود کے ساتھ زندہ کیا جائے گا۔ یہاں پر انورٹڈ کامہ کلوز ہو گیا اور ہم پیج 160 پر پڑھ رہے ہیں۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے کہ حکومت کی امام علیہ السلام کے قتل سے جان چھڑانے کی کوشش۔ لکھا ہے کہ امام علیہ السلام کی شہادت کے بعد حکومتی مشینری حرکت میں آ گئی کہ یہ ثابت کیا جائے کہ ان کی وفات طبعاً واقع ہوئی ہے تاکہ ہارون اس جرم سے بری ہو جائے۔ یہ ذمہ داری بھی سندی بن شاہک نے سنبھال لی تھی۔ اس واقعے کا راوی عمرو بن واقد ہے اور اس نے کہا کہ رات کا وقت تھا، سندی کا قاصد میرے پاس آیا کہ اس نے مجھ سے کہا کہ اس وقت سندی دربار میں بلا رہے ہیں۔ رات کے اس بلاوے سے میں ڈر گیا کہ اب خیر نہیں ہے۔ میں نے اپنے گھر والوں کو وصیت کی، کلمہ استرجاعیہ پڑھا اور سواری پر سوار ہو کر سندی کے پاس آ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ اے ابو حفص حیف سعد، رات کے وقت بلا کر تمہیں پریشان کیا ہے۔ میں نے کہا واقعی میں پریشان ہوا کہ رات کے وقت مجھے کیوں بلایا جا رہا ہے۔ اس نے کہا تسلی رکھو، پریشانی کی کوئی بات نہیں ہے۔ پیج 161 راوی کہتا ہے کچھ دیر بعد مجھ سے
ختم ہوا اور سکون ملا۔ سندی نے مجھ سے کہا دیکھو اے ابو حفص میں نے تمہیں کیوں بلایا ہے؟ میں نے کہا نہیں معلوم آپ نے مجھے کیوں بلایا ہے؟ اس نے کہا کیا تم موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو جانتے ہو؟ میں نے جواب دیا واللہ وہ تو میرے دیرینہ دوست ہیں، میں انہیں کیسے نہیں جانتا۔ سندی نے کہا کیا کوئی بغداد میں ایسے آدمی ہیں کہ جو تمہارے بارے میں کہہ سکے کہ تم موسیٰ علیہ السلام بن جعفر علیہ السلام کو جانتے ہو؟ میں نے کہا جی ہاں۔ پھر اس راوی نے بہت سے ایسے لوگوں کے نام لیے کہ جو امام علیہ السلام کو جانتے تھے۔ سندی نے اسے ان لوگوں کے پاس بھیجا۔ اس نے ان لوگوں سے کہا کہ کیا تم موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کو جانتے ہو؟ انہوں نے کہا ہاں ہم جانتے ہیں۔ ان لوگوں کے نام لکھ لیے گئے۔ یہ کام رات بھر ہوتا رہا حتیٰ کہ صبح ہو گئی۔ جن لوگوں کو شہادت کے لیے بلایا گیا تھا یہ تقریباً 55 افراد تھے۔ کاتب کو بلایا گیا، آج کے زمانے میں اسے کلرک کہا جاتا ہے۔ اس کاتب نے ان لوگوں کے نام رجسٹر میں لکھے، ان کا ایڈریس، پیشہ اور دوسری علامات بھی ضبط تحریر میں لائی گئیں۔ جب یہ کام مکمل ہو گیا تو سندی کو اس کی رپورٹ پیش کی گئی۔ وہ اپنے محل سے نکلا اور عمروں کی طرف متوجہ ہوا اور اسے کہا کہ اے ابو حفص حیف سواد، موسیٰ علیہ السلام بن جعفر علیہ السلام کے چہرے سے کپڑا ہٹاؤ۔ عمروں نے کپڑا ہٹایا۔ سندی نے ان لوگوں سے کہا کہ جو وہاں حاضر تھے کہ انہیں دیکھو۔ ان کا ہر آدمی باری باری امام علیہ السلام کے پاس آیا اور جب یہ عمل مکمل ہو گیا تو اس نے کہا کہ تم سب نے موسیٰ علیہ السلام بن جعفر علیہ السلام کو دیکھ لیا ہے؟ ان سب نے کہا جی ہاں۔ پھر اس نے اپنے غلام سے کہا کہ وہ امام علیہ السلام کے جسم سے ان کا، اب ہم اگلے پیج کی طرف جا رہے ہیں، پیج نمبر 162 پہ، کہا کہ وہ امام علیہ السلام کے جسم سے ان کا لباس اتار کر پیش کرے۔ غلام نے ایسا کیا تو اس نے کہا کہ کیا تمہیں ان میں زہر دیے جانے کے آثار نظر آتے ہیں؟ انہوں نے کہا نہیں۔ اس کے بعد ان لوگوں کی شہادت رجسٹر میں لکھی گئی اور انہیں واپس کر دیا گیا۔ اور یہاں پر ہے حوالہ کتاب حیات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 519۔ پھر لکھا ہے بغداد کے فقہا اور عمراء نے یہی بیان کیا ہے، ان میں سے حیثم بن عدی بھی تھے جس نے شہادت دی تھی کہ امام علیہ السلام کی وفات طبعی ہے نہ کہ سمی، سین میم چھوٹی ہے، اور اس کے بارے میں بریکٹ میں آگے لکھا ہے غیر طبعی، اس کا مطلب یہ ہوگا۔ اور اس کے بعد حوالہ ہے کتاب نفس المصدر۔ پھر لکھا ہے اس طریقے سے ہارون نے امام علیہ السلام کے قتل کی ذمہ داری سے برات کے مقدمات طے کیے تھے کہ اس نے امام علیہ السلام کا قتل نہیں کیا بلکہ ان کا اللہ کی طرف سے بلاوا آیا اور وہ اس طرف چل بسے۔ ہارون نے حکم دیا کہ امام علیہ السلام کے جنازے کو بغداد کے محلے رصافہ، رے پہ پیش ہے، سواد الف فے ہے، رصافہ، محلہ رصافہ، یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ محلہ رصافہ کے پل پر رکھ دیا جائے تاکہ ہر آدمی امام علیہ السلام کے جنازے کو دیکھ سکے۔ جب امام علیہ السلام کا جنازہ اس مذکورہ جگہ پر آیا تو لوگوں کا ہجوم ہو گیا، اور کیونکہ یہ عام گزرگاہ تھی، سرکاری سپاہیوں نے امام علیہ السلام کے جنازے کو گھیر لیا اور انہوں نے وہاں امام علیہ السلام کے چہرہ اقدس سے کپڑا ہٹایا تاکہ لوگ امام کو دیکھیں۔ ہارون رشید جس نے امام علیہ السلام کو ان کی زندگی میں سکھ چین سے نہ رہنے دیا تھا، آپ علیہ السلام کی شہادت کے بعد بھی اس نے وہی ظالمانہ رویہ اختیار کیا۔ اس نے عوامی مقام پر امام علیہ السلام کا مقدس جنازہ رکھ کر توہین و تذلیل کی کوشش کی تھی۔ علاوہ ازیں ہارون نے فرزند رسول علیہ السلام کے عقیدت مندوں پر یہ ظاہر کیا کہ میرے سامنے ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اس کا یہ توہین آمیز رویہ اس کی قساوت قلبی کا آئینہ دار ہے۔ قاف سین الف واو تے اور قلبی، قساوت قلبی کا آئینہ دار ہے۔ اس طرح اس نے فرزند رسول علیہ السلام کے محبوں کے قلوب کو گھائل کرنے کی کوشش کی۔ اب آگے لکھا ہے شیخ محمد ملت کے اشعار، یہ ہیڈنگ ہے، اور یہ جو اشعار ہیں اس کا ترجمہ پڑھنے کے لیے ہم پیج 163 پر آ گئے ہیں۔ لکھا ہے اہل اسلام، انورٹڈ کاما، اہل اسلام تک یہ خبر غم پہنچا دو کہ ان کے امام علیہ السلام مامون رشید کے زندان میں زہر سے شہید کر دیے گئے ہیں۔ محلہ رصافہ کے پل پر ان کے مقدس جنازے کو رکھ دیا گیا ہے، ملائکہ نے انہیں اپنے گھیرے میں لیا ہوا ہے، انورٹڈ کاما کلوز۔ یہ ہم نے ان اشعار کا ترجمہ پڑھ لیا۔ اب نیکسٹ ہیڈنگ ہے شیخ محمد علی یعقوبی کے اشعار، آئیے ان کے اشعار کا بھی ہم مفہوم جانتے ہیں ترجمے کی صورت میں۔ لکھا ہے انورٹڈ کاما کہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جیسی مقدس شخصیت کے جنازے کو پل پر رکھ دیا گیا ہے، کسی نے ان کے جنازے کی تشیین یہ عین نہیں کی ہے۔ غلاموں نے آپ علیہ السلام کے جنازے کو اٹھا رکھا تھا
آپ علیہ السلام کے پاؤں میں پڑے ہوئے زنجیروں سے آوازیں بلند تھیں، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اور یہ ہے حوالہ حیات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 521۔ اب ہیڈنگ ہے خوفناک آواز۔ ہائے یہ کتنا بڑا کرب ہے، درد ہے، تکلیف ہے، اس سے بڑھ کر کیا مصیبت ہو سکتی ہے۔ سندی بن شاہق نے محرمات اسلام کی پرواہ نہ کی، فرزند رسول علیہ السلام کے جنازے کی جس قدر وہ توہین کر سکتا تھا اس نے کی۔ یہ طیب و طاہر انسان کا جنازہ تھا، یہ اسلام کے عظیم الشان رہبر کا جنازہ تھا۔ جن غلاموں نے امام علیہ السلام کا جنازہ اٹھا رکھا تھا ان سے کہا کہ اس جنازے کو بغداد کی گلیوں میں پھراؤ اور یہ اعلان کرتے جاؤ کہ یہ موسیٰ علیہ السلام بن جعفر علیہ السلام کا جنازہ ہے۔ رافضی کہتے تھے کہ انہیں موت نہیں آئے گی، آؤ دیکھو وہ مر گئے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب نفس المصدر، اور یہاں اس کتاب کے ساتھ نہ کوئی صفحہ لکھا ہے اور نہ کوئی جلد ہے۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے سلیمان عباسی کا تاریخی کردار۔ سلیمان عباسی اپنے قصر میں تھا جو دریائے دجلہ کے کنارے پر واقع تھا۔ اس نے پولیس کو دیکھا، پیج 164، ساتھ ہی فوجی دستوں کو بھی دیکھا جو بغداد کی گلیوں میں چکر لگا رہے تھے۔ پھر اس کی نظر لوگوں پر پڑی جو حیران و پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ وہ یہ منظر دیکھ کر پریشان ہو گیا۔ وہ اپنے بیٹوں اور غلاموں کی طرف متوجہ ہوا اور ان سے کہا کہ یہ کیا ہے، کوئی نیا واقعہ ہوا ہے؟ انہوں نے کہا سندی بن شاہق کی طرف سے یہ اعلان ہو رہا ہے۔ ان لوگوں نے سلیمان کے سامنے صورتحال رکھی۔ جب اس نے سنا تو اس کے اوسان خطا ہو گئے کہ یہ کیا ہو گیا ہے، اس سے تو عاقبت برباد ہو جائے گی۔ وہ اپنے بیٹوں پر برس پڑا کہ وہ فوراً اپنے غلاموں کو بلائیں اور ان غلاموں سے امام علیہ السلام کا جنازہ لیں۔ اگر وہ دینے سے انکار کریں تو ان کی پٹائی کر کے جنازہ چھین لیں۔ سلیمان کے یہ غلام بھی سرکاری وردی میں تھے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب حیات امام موسیٰ کاظم علیہ السلام، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 521۔ نیکسٹ پیراگراف میں لکھا ہے سلیمان کے بیٹے غلاموں سمیت برق رفتاری سے سرکاری ملازموں کے پاس پہنچے اور انہوں نے ان کے ہاتھوں سے یہ مقدس جنازہ لے کر خود اٹھا لیا۔ ان لوگوں نے کوئی پس و پیش نہ کی۔ سلیمان عباسی ہارون رشید کا چچا تھا اور عباسی خاندان کی ایک بڑی با اثر شخصیت تھی۔ امام علیہ السلام کا جنازہ سلیمان نے سنبھال لیا اور اس نے اپنے غلاموں کو حکم دیا کہ وہ بغداد کی گلیوں میں اعلان کریں کہ یہ جو فرزند رسول علیہ السلام حضرت موسیٰ بن جعفر علیہ السلام کا جنازہ پڑھنا چاہتا ہے تو وہ حاضر ہو۔ اس اعلان کے بعد بغداد کی گلیاں انسانوں سے بھر گئیں۔ ہر طبقہ فکر کے لوگوں نے امام المسلمین سید المتقین والعابدین کا جنازہ پڑھنے کے لیے جمع ہونا شروع کر دیا۔ ہر آنکھ اشکبار تھی، حتیٰ کہ سیدانیاں بھی اپنے گھروں سے نکلیں۔ وہ امام علیہ السلام پر نوحہ و ندبہ کر رہی تھیں۔ ان کے دردناک مرثیوں نے بغداد کی فضاؤں کو سوگوار بنا دیا تھا۔ جلوس کی صورت میں جنازہ لوگوں کے کندھوں پر بلند تھا۔ جنازے کے آگے ماحول کو معطر رکھنے کے لیے خوشبو کا اہتمام کیا گیا تھا۔ لاکھوں لوگ عمل تشیع جنازہ میں سفر کر رہے تھے۔ یہ ملکوتی جنازہ اس بازار میں پہنچا۔ بعد میں یہ موضوع الریاحین کے نام سے مشہور ہوا۔ اسی مقام پر جنازے کو رکھا گیا تھا۔ لوگوں کی اس قدر کثرت تھی کہ خوف تھا کہ لوگ کہیں ایک دوسرے کو روند نہ ڈالیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے کتاب الانوار البہیہ، صفحہ نمبر 99، اور ہم کتاب کے پیج 165 پر آگئے۔ لکھا ہے پھر یہاں سے جلوس محلہ تبن، یہ تے بے نون ہے اور یہ انورٹڈ کاما میں لکھا ہے کہ پھر یہاں سے یہ جلوس محلہ تبن آیا۔ یہ تمام لوگ گریہ و بکا کی صورت میں قریش کے قبرستان میں آئے۔ وہاں قبر تیار کی گئی اور امام علیہ السلام کے مقدس جسم کو لحد میں اتارا گیا۔ آپ علیہ السلام کی لحد میں سلیمان جعفر عباسی اترا اور اس نے امام علیہ السلام کے مقدس جسم کو اپنے ہاتھوں میں لیا اور اس طرح حلم و کرم اور پیکر علم و ادب کو قبر کے حوالے کر دیا گیا۔ نماز جنازہ اور تدفین کے بعد تمام لوگ واپس چلے گئے۔ ہر زبان پر امام علیہ السلام کے فضائل و مناقب تھے اور ان کے دلوں میں امام علیہ السلام کی مظلومیت کا درد تھا۔ اس روح عظیمہ پر کروڑوں بار درود و سلام ہو جن کے فضائل و مناقب و معاصر سے یہ دنیا لبریز ہے۔ تو یوں پیج 165 پر ہم نے یہ چیپٹر مکمل کر لیا ہے اور اب میں اجازت چاہوں گی اور ساتھ ساتھ یہ بھی بتا دوں کہ جو نیکسٹ ریڈنگ کے لیے ہم جب مل کر بیٹھنے جا رہے ہیں وہ پیج 166 سے ہم پڑھیں گے اور ہیڈنگ ہے اس کی زعامت کبریٰ کی مسئولیت۔ تو چلیے آئیے اگلی ریکارڈنگ میں ملتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان۔